शहनशाह जहांगीर 1627 में कश्मीर में फौत हुए तो उन्हें लाहौर में इसी बागे दिलकुशा में आर्जी तौर पर दफना दिया गया, मगर बाद में शहनशाह शाहजहां ने यहीं पे ये आलीशान मकबरा बनवा दिया। बाद रवायात के मुताबिक शहनशाह जहांगीर की मलका नूरजहां ने ये मकबरा बनवाया था। इतने वसी इलाके पर फैले इस मकबरे को बनाने में 10 साल लग गए। मकबरे के चारों कोनों पर तकरीबन 100 फुट ऊंचे ये मीनार फन तामीर का आला नमूना है। इतनी मुद्दत गुजरने के बाद ये मीनार शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुके थे, यहाँ तक कि चंद साल कबल महकमा आसार कदीमा ने इनकी मरम्मत का मंसूबा बना लिया। तकरीबन 4 पखों का प्रोजेक्ट मिला है, ये हमने कंप्लीट करना है। इसी माह के अंदर तकरीबन इसको कंप्लीट करना है हमने। उसके बाद आगे टेंडर इशू होगा, फिर आगे काम होगा। जैसे हमें, क्योंकि हम डेली वेजेस पे काम करते हैं। इस मीनार पे काम को मजीद 1 साल लग सकता है। माहिरीन आसार कदीमा के नज़दीक इस मीनार को बिल्कुल उसी तरीके से बहाल किया जाएगा जिस तरह ये पहले था। इसके लिए कारीगर आजकल संगे सुर्ख पर दासा, गलता, नासिक और तिली के नमूने बना रहे हैं, जबकि संगे मरमर का काम बाद में शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये है लाहौर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में लाहौर की तारीख़, लाहौर की सकाफ़त और लाहौर के विरसे के हवाले से रिपोर्ट्स भी पेश की जाती हैं और साथ ही साथ ऐसी कमेंट्री भी होती है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस भी होती हैं जो लाहौर के किसी न किसी पहलू को उजागर करने के लिए होती हैं, चाहे वो तारीख़ी हो, सकाफ़ती हो या हमारे तारीख़ी विरसे से ताल्लुक़ रखता हो। आज हम जिस जगह बैठे हैं ये मकबरा जहांगीर है, यानी शहनशाह जहांगीर मुग़ल बादशाहों में एक प्रोमिनेंट बादशाह के तौर पर जो है तख्त पर मुतमक्कन रहे और इसके साथ साथ लाहौर को उन्होंने काफ़ी अरसे तक पाया तख्त बनाया। आज का हमारा मौजू है शहनशाह जहांगीर की बीवी मलका नूरजहां और उनके मकाबिर जो लाहौर में वाक़ हैं। फ़न तामीर के लिहाज से इन मकाबिर के हवाले से कहा जाता है कि ये अपनी मिसाल आप हैं और इनके ऊपर जो आर्टिस्ट्री हुई है, जो आर्टिस्टिक काम हुआ है, उसकी मिसाल भी कहीं और नहीं मिलती है। इन मकाबिर के साइज़ को भी देखा जाए तो इंतहाई गैर मामूली हैं। कहते हैं कि तकरीबन 100 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो इन मकाबिर की है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मलिक मकसूद साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा आसार कदीमा में, और मकबरा नूरजहां और मकबरा जहांगीर के हवाले से ख़ास तौर पर उनकी एक्सपर्टीज़ भी है कि जहाँ पे उन्होंने बहसीत मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम भी किया है और साथ साथ उनका लगाव भी इन मकाबिर के साथ काफ़ी है। सर, थोड़ा आप इस हवाले से बताइए, जो आपकी इंक्लिनेशन क्या है? जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो शाहदरा का इलाका है ये रावी के दाएं तरफ वाक़या था और ये तारीख़ी इसका जो पस मंज़र है वो सदियों पुराना है, लेकिन इसको जो असल अहमियत दी गई वो मुग़लों के दौर में दी गई। मुग़लों के दौर में स्पेशली अकबर नामे में इसका पहली दफ़ा जो है ना किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इसका ज़िक्र मिलता है शाहदरा का। शाहदरा में जो बागात का एक बड़ा वसी व अरीज़ सिलसिला था, क्योंकि ये शाहदरा बाग जो है ना आज भी इसको जो है ना तारीख़ में भी और हाल में भी इसको शाहदरा बाग के नाम से जो है ना वो लिखा जाता है। तो मुग़लों के दौर में यहाँ पे जो बागात उनमें से जो बाग दिलकुशा था वो उस वक़्त नवाब मेहदी अली की मलकियत था और मलका नूरजहां को इस बाग की खूबसूरती का जब पता चला तो उसने इसको विज़िट किया और इसको उसने नवाब मेहदी अली से ख़रीद लिया और इसमें फिर बाद में उसने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना डिफरेंट डेवलपमेंट की और उसके बाद जब जहांगीर ने यहाँ से गुज़रते हुए इस बाग का दौरा किया तो उसने अपनी एक वसीयत लिखवाई कि जब भी मेरी डेथ हो तो मुझे इस खूबसूरत बाग में जो है ना दफन किया जाए। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब उसकी राजौरी के मकाम पे उसकी वफ़ात हुई है तो उसकी जो डेड बॉडी को नूरजहां लाहौर तक उसकी वसीयत के मुताबिक लेके आई है और यहाँ पे फिर उसके बेटे शाहजहां ने उसका ये मकबरा, जिसकी निगरानी उस वक़्त आसिफ जाह जो नूरजहां का भाई भी था और पंजाब का गवर्नर भी था, लाहौर का जो है ना वो अहम शख्सियत थी, और नूरजहां ने बज़ाते ख़ुद अपनी सुपरविजन में इसको मुकम्मल कराया। अच्छा, तो ये कितना साइज़ होगा इस बाग का? और इस बाग के मुताल्लिक़ कोई
जो है ना स्पेसिफिक तारीखी कोई रेफरेंस जो है ना वो हमें नहीं मिलता, लेकिन इसकी बाउंड्री अगर आज भी आप देखेंगे इसके अंदर 4 जो है ना वो शाही जो है ना मुख्तलिफ मकाम आते हैं, जिसमें से 600 गज़ बाई 600 गज़ का सबसे बड़ा जो मकबरा है वो जहांगीर का है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके साथ ही जो अकबरी सराय है वो भी एक बहुत बड़ी एक किस्म की ड्योढ़ी थी और उसके अंदर तकरीबन 180 कमरे थे, जहाँ पे मुख्तलिफ जो कैरवां आते थे वो जो मज़ार के ऊपर उस वक्त जो है ना अपना एट्रीब्यूट पेश करने के लिए वो यहाँ पे ठहरा करते थे। और उसके बिल्कुल साथ आपको जो आसिफ खान का मकबरा है वो उसकी भी तकरीबन जो एक मुरब्बा शक्ल है वो 300 गज़ बाई 300 गज़ की जो है, और तकरीबन आप कह लें कि उसका जो रकबा है ना वो 1/4 है इस मकबरा जहांगीर का। और फिर उसके बाद जो है ना वो नूर जहाँ का अपना मकबरा जो था ना इसी बाग के अंदर था। और इसकी इस लिहाज से आप इसकी वुसअत का और इसकी जो है ना वो आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये उस वक्त किस अजीम किस्म का वो बाग था। जी बिल्कुल। ऐसा ये बताइए कि ये मुग़ल पीरियड में लाहौर को अहमियत भी ज़्यादा इसी वजह से हुई कि जहांगीर ने अपना, और पहले अकबर ने और फिर जहांगीर ने अपना पाया तख्त लाहौर बनाया। हाँ जी, ज़्यादा जो है ना इसको जो अहमियत जो पहली दफ़ा मिली ना जो शाही तौर पे, तो वो अकबर के ही दौर में मिली, जब अकबर ने अपना हेडक्वार्टर जो है ना तकरीबन 12 साल तक लाहौर में शिफ्ट किया, क्योंकि उस वक्त जो कंधार और कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पे उस वक्त कुछ साजिशें चल रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए उसको बार बार जो है ना वो आगरा या दिल्ली से यहाँ पे आना पड़ता, तो फिर उसने परमानेंट अपना हेडक्वार्टर यहीं पे शिफ्ट कर लिया। उससे पहले भी आप देखेंगे ये जो कामरान की बारादरी इस वक्त आपको दरिया के वस्त में नज़र आती है, वो भी दरिया के दाएं किनारे पे थी और एक बहुत वसीओ अरीज़ बाग के अंदर थी। तो आप उसको कह सकते हैं कि लाहौर में जो मुग़लों का सबसे पहला मानूमेंट है ना वो बाबर के बेटे या हुमायूं के भाई ने जो बनाया था, और वो बड़े बागों की सूरत में उस वक्त भी इसी शाहदरा में वो वाक़ था। लेकिन जब ये दिलकुशा बाग में जो इम्पोर्टेंस शुरू हुई कि पहली दफ़ा जो कोई भी मुग़लों की रॉयल्टी थी, जो शाही लोग थे जैसे जहांगीर है या क्वीन नूर जहाँ है, वो भी इसी बाग के अंदर दफन है, तो फिर लाहौर को मज़ीद जो है ना वो तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत हासिल हो गई। ऐसा ये बताइए कि इस इलाके में पाम ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, खजूरों के बागात, क्या ये भी रॉयल्टी की तरफ से हैं या ये कि नेचुरली ट्रेडर्स आते थे और फिर यहाँ चूँकि कैंप करते? जो इस एरिया की जो थी ना ज़मीन ज़रखेज़ थी, और ये क्योंकि दरिया का किनारा था और इसमें बहुत सारे जहाँ पे बागात भी मिलते थे, वहाँ पे आपको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरियाओं के गेट जो है ना ज़ख़ीरे या रिवरेन मिलते हैं वो थे। और ये चीज़ आपको एक किस्म की, हालांकि नॉर्मली ये हॉट एरिया की है, लेकिन लाहौर का उस वक़्त का अगर आप मौसम देखें तो वो ख़ासा हद तक खुशगवार और ठंडा था, लेकिन फिर भी आपको जो है ना मुख्तलिफ़ जो है ना इस किस्म के नखलस्तान किस्म के चीज़ें यहाँ पे और शाहदरा के इर्द गिर्द जो है ना वो मिलेंगे। तो आइए सर वापस इसकी तरफ कि ये फिर बना कैसे, ये मकबरा जहांगीर जो है इतना बड़ा कैसे बना, कौन बनवाने वाला और क्या कितना वक्त लगा इसको, ये और जो इसका डिज़ाइन क्या है? जी, इसका जो डिज़ाइन था ना, इसके असल तो आर्किटेक्ट के मुताल्लिक़ तो आज तक तारीख़ जो है ना वो खामोश है, लेकिन एक जो उनका जो सुपरवाइज़र था उसने जब इसकी तामीर शाहजहां से इसका नक्शा अप्रूव कराया, और ये फिर शाहजहां जो था ना वो तारीख़ में आप उसको किंग आर्किटेक्ट भी कहते हैं, कि वो साइट की सिलेक्शन के लिए कई जगहों पे बहुत दफ़ा चक्कर लगाता था, फिर डिज़ाइन की जो उसकी जो सिलेक्शन थी दैट वाज एट द पीक। और आप कह लें कि मुग़ल फ़न तमीर में अगर किसी ने इसको अरूज बख्शा है तो वो शाहजहां ही था। उसने फिर अपने बाप के लिए, बाप की जो आप कह लें कि फ़न तमीर के लिहाज से जो उसकी ख्वाहिशात थी ना उनको इसके जड़ाव में, हालांकि आपको शाहजहां के दौर में अक्सर जो बिल्डिंग है ना वो वाइट मार्बल में मिलती हैं और उसके अंदर जो आर्चेज़ थी उनका भी स्टाइल डिफरेंट होता था, लेकिन जब उसने ये वाला बनाया तो उसने अपने वालिद की जो शख्सियत थी ना रेड एंड वाइट के ब्लेंड को वो वाला इसके ऊपर यूज़ किया। और यहाँ पे आप जितने भी मकाबर देखते हैं, चाहे वो नूर जहाँ का है या आसिफ खान का है या इवन ये जो मकबरा जहांगीर है, ये आपको अपने तर्ज़ तमीर के लिहाज से यूनिक नज़र आते हैं कि अगर आप इसको ज़ाहिर ना करें तो मुग़लों में नॉर्मली बुलंदो बाला उनकी जो स्काई लाइन थी उसका एक जो गुंबद होता था ना वो मेन अहम जो है ना एलिमेंट होता था, लेकिन ये आपको
وہ مقبرہ ہے کہ جو گنبد کے بغیر ہے جی بالکل جی. اور اس کے اوپر جو ریڈ اینڈ وائٹ کا کام کیا ہے، یہ تقریباً جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تقریباً اس کا 600 گز بائی 600 گز کا جو ہے نا ایک مربع ہے، جس کے اینڈ وسط کے اندر جو ہے نا مقبرے کی جو ہے نا وہ تعمیر کی گئی ہے. اور مقبرے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تقریباً 268 فیٹ سے 268 فیٹ ہے، اور جو اس کی مین بلڈنگ تھی وہ تقریباً 206 فٹ بائی 206 فٹ کی تھی. اور اس کی بلندی جو مین مزار کی ہے وہ تقریباً جو ہے نا آپ کو 19 فٹ ہے. اور اس کے جو مینار ہیں چاروں کونوں پہ تقریباً 100 وہ بھی فٹ آپ ہیں. دیکھیں دوسرے میناروں سے ان کی زیادہ قامت نہیں ہے، یہ تقریباً 102 فٹ اونچی ہے. اور ان میں بھی آپ کو ایک تھوڑا سا اس کے اگر نچلے والے پورشن کو دیکھیں گے تو اس میں اور اس کے اوپر والی جو اس کی جو تزئین و آرائش ہے اس میں بڑا اختلاف نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی آپ اس کی چھت کے اوپر جائیں گے تو جو اوپر والے حصے ہیں نا وہ آپ کو، اور یہ آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی چھت فن تعمیر کے لحاظ سے یا آرکیٹیکچر وائز میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین چھت ہے. چھت کا اوپر والا حصہ بھی. چھت کا اوپر والا حصہ جو تقریباً 12 کنال کا ہے، اس میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے جو پتھر تھے نا ان کو جیومیٹرک ڈیزائن میں کاٹ کے ان کو جو ہے نا مزین کیا گیا ہے. تو چھت پہ جانے سے پہلے میں اس کے بتا دوں کہ یہ جو بڑا باغ تھا اس کو انہوں نے وہی جو ان کی پرشین ایفیلیشن تھی چہار چمن کی، اس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا کہ اگر آپ اس کو 4 حصوں میں کاٹیں، لیکن کیونکہ یہ ایریا بہت بڑا تھا 600 گز بائی 600 گز کا تھا، پھر انہوں نے ایک ایک حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اور یہ بھی مغل لینڈسکیپ میں پہلی یونیک اگزامپل تھی کہ کسی بھی انہوں نے جو ہے نا موزولیم گارڈن کو 16 حصوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کیا گیا تھا. اور اس کی تقسیم خوبصورت قسم کی نہروں کے ساتھ اور یہ جو فرشی راستے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے سینٹر میں جو مختلف قسم کے تالاب اور ان کے اندر جو فوارے تھے ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی تقسیم کی گئی تھی. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ بارہ دری کے حوالے سے جو مقبرہ جہانگیر میں ہی واقع ہے، بالکل اس طرف ہے، اور اس کی ریسٹوریشن کا کام ابھی مکمل ہوا ہے. اس کے بعد بریک ہوگی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوبارہ اسی مقبرے کے حوالے سے بات شروع کریں گے، اور زیادہ تر باتیں ہوں گی اس کی تاریخ کے حوالے سے اور فن تعمیر کے حوالے سے. شہنشاہ جہانگیر کی آخری آرام گاہ لاہور ہی نہیں بر صغیر پاک و ہند کے دلکش مقابر میں سے ایک ہے. کم و بیش 65 ایکڑ پر پھیلے اس مقبرے کی شمالی جانب بارہ دری زیادہ تر سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے. خضرا جھاڑیوں کی وجہ سے یہ علاقہ ایک طرح سے علاقہ ممنوع بنا ہوا ہے، مگر جیسے ہی آپ اس عمارت کے قریب جاتے ہیں تو ایک عظیم و شان عمارت دیکھنے والے کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ 12 دری جو آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 2 سال پہلے اس کی شیپ آپ دیکھتے تو آپ حیران رہتے. اب اس پہ بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوا ہے اور اب یہ دیکھنے کے قابل ہے. پہلے تو یہ اتنی خستہ حال تھی کہ کوئی ادھر کوئی آتا نہیں تھا کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے. اب گورنمنٹ ان پہ توجہ دے رہی ہے. یہ بارہ دری بھی مقبرے کی تعمیر کے ساتھ مکمل ہوئی تھی. عمارت ایک منزلہ ہے جس کے اندرونی حصے میں پھلکاری کے ساتھ ساتھ جیومیٹریکل پیٹرن بھی دیکھے جا سکتے ہیں. حال ہی میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس بارہ دری کی مرمت اور زیبائش کا منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت اسے دلکش بنایا جائے گا. ویلکم بیک. آپ رپورٹس دیکھ رہے تھے اور اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بارہ دری کتنی خوبصورت اور عالی شان ہے. یہ صرف ایک حصہ ہے اس مقبرے کا. یہ مقبرہ بہت وسیع ہے اور ایکسٹرا آرڈینریلی بڑا ہے. غیر معمولی طور پر ایک بڑے سائز کا مقبرہ ہے. اس کی مثال شاید پاکستان میں تو نہیں ملتی. بر صغیر کی اگر بات کریں تو تاج محل کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ رقبے پر محیط کوئی مقبرہ ہے تو وہ شہنشاہ جہانگیر کا ہے. تو ملک مقصود صاحب سے ہم یہی پوچھیں گے کہ اس کی کیا خصوصیت اور اس دور میں یہ کس قسم کا تھا, کیا ویژولائز کرتے ہیں بحیثیت آرکیٹیکٹ کی آپ؟ یہ جب 1627 میں اس کی جہانگیر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہاں پہ جو مقبرہ بنایا گیا ہے یہ ایک کہہ لیں کہ بہت کمپوز قسم کی اس کے ارد گرد ایک بہت ہائی فصیل تھی جو آج بھی جو ہے نا ایگزسٹ کرتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی جو فلم دکھائی ہے یہ
3 12 دریا تھی اور اس کے جو ہے نا شمال جنوب اور مشرق کی طرف تینوں طرف جو ہے نا وہ 12 دریا تھی، جبکہ جو اس کی مغربی سائڈ تھی وہاں پہ اس کا انٹرنس گیٹ وے تھا، اور وہ گیٹ وے بھی اپنے آرکیٹیکچر فن تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، وہ آج تک اپنی اصل حالت میں برقرار ہے، یعنی بالکل اسی طرح اوریجنل اسی طرح فارم سے۔ میں ہے۔ اور اس وقت اس پورے مقبرے کی تعمیر پہ، کیونکہ اس کا رقبہ تقریباً 64 ایکڑ ہے، تو اس کے اوپر اس وقت یعنی جو ہے نا، یہ جی، علاقہ جو ہے اس وقت 10 لاکھ روپے جو ہے نا وہ خرچ کیے گئے تھے، اور یہ تقریباً اس کی تعمیر 10 سال تک چلتی رہی۔ جہانگیر کی وفات 1627 میں ہوئی اور 1637 میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ کمپلیشن جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ تو یہ کمپلیکس تب بنا ہے، یہ کمپلیکس تب بنا ہے، اور اس میں مختلف جگہوں سے جو پتھر ہے، جیسے یہ وہیں سے راجستھان کے علاقے سے لایا گیا، اس کے اندر آپ کو مختلف قسم کے جو ہے نا پتھر، سنگ سرخ بھی نظر آئے گا آپ کو، سنگ کھٹو بھی نظر آئے گا آپ کو، بلیک ماربل جو ہے نا وہ بھی نظر آئے گا، اس کے اندر آپ کو سنگ مریم بھی نظر آئے گا، سنگ بادل بھی نظر آئے گا، اس کے علاوہ سنگ مرمر کی جو بڑی سلیکٹڈ کوالٹی ہے وہ بھی اس کے اندر استعمال کی گئی۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی سیمی پریشیس سٹونز بھی لگائے گئے تھے، اور اسے انلے ورک اس طرح کا تھا کہ اس کا جو مین اس کی جو ان کی قبر ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ جس وقت اس جہانگیر کے پیریڈ یا شاہ جہاں کے پیریڈ کے ارلی ڈیز میں that was the best example of the Petadura work, and even the selection of the semi precious stone that was much more selective than even the Taj. آپ اس کے اندر چاہے وہ ان قیمتی پتھروں کی سلیکشن دیکھیں گے، ایون کہ جو پتیوں کی شیڈنگ ہے کہ دھوپ اور چھاؤں کا جو ہے نا امتزاج، وہ بھی آپ کو اس گلکاری کے اندر جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ اور یہ مقبرہ جہانگیر آپ تاج بننے سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ اس وقت فن تعمیر کی ایک یونیورسٹی تھا، کہ جتنے بھی کرافٹس وہاں پہ تاج محل میں یوز ہوئے ہیں، جو قیمتی قسم کے پتھروں کے جڑاؤ کا کام یا اس کی جو ہے نا فرشوں کا کام، وہ اس سے پہلے یہاں پہ جاری تھے۔ ویسے بھی ملک صاحب بنانے والا وہ بھی شاہ جہاں تھا، یہ بھی شاہ جہاں ہے، آف کورس، اور ایک ہی بلڈر کے ہاں، لیکن وہ مسئلہ یہ تھا نا کہ اس وقت تاج تو نہیں بنا تھا، لیکن یہ اس وقت ایگزسٹ کرتا، تاج اس سے کئی ڈیکیڈ بعد شروع ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ یہاں سے بہت سارے ٹرینڈ جو آرٹیزنز تھے وہ وہاں پہ لے جائے گئے، اور انہوں نے پھر وہی کام جو ہے نا وہ کیا، تو یہ قسم کی ٹریننگ ہوئی۔ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ مقبرہ کل ملا کے جو 4 مختلف کمپلیکسز یا عمارتیں ہیں یا عالیشان تاریخی مقامات ہیں، یہ چاروں مقامات تقریباً 100 ایکڑ کے قریب جا کے بنتے ہیں، 100 ایکڑ سے اوپر ان کا پھر رقبہ۔ یہ نور جہاں کا مقبرہ سیپریٹ کیسے ہو گیا اور اس کا پرابلم کیا ہوا؟ جب اس کی جو ہے نا مغلوں کی جو ڈائنیسٹی جب ختم ہو رہی تھی، تو اس وقت سب سے پہلے جو سکھوں کا رول آیا، اس میں بھی ان کو مختلف طریقوں سے مس یوز کیا گیا، جیسا کہ آپ کو یہ جو مین قبر تھی یہ لینا سنگھ کا بیڈ روم کے طور پہ یوز ہوئی، کیا بات ہے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ ڈاک بنگلہ جو اس کی مین انٹرنس تھی، یہاں پہ ایک جو ہے نا سکھ آرمی کا جو فرینچ جنرل تھا وہ رہتا رہا، اسی لیے اس کو ڈاک بنگلو بھی لوکل لینگویج میں کہتے ہیں اس گیٹ وے کو، جبکہ سرائے جو تھی یہ کولڈ سٹوریج ڈیپو کے طور پہ یوز ہوتی رہی، یہ سارے 180 کمرے، آج بھی ہم کچھ جگہوں پہ فرش کے اوپر سے بٹی ہٹاتے ہیں نا تو ہمیں وہی کوئلہ نظر آتا ہے، وہ کوئلہ جو نظر آتا ہے، تو ایمونیشن سٹوریج ڈیپو سکھوں کے دور پہ رہا، پھر کوئلے کا ڈیپو جو ہے نا یہ گورے کے دور میں رہا، کیونکہ یہ جو اس کے شمالی طرف ایک بہت بڑا انہوں نے بجلی خانہ بنایا تھا، بجلی گھر بنایا تھا جس میں یہی کوئلہ جلتا تھا، اس کے اندر سے باقاعدہ ٹرام گزرتی تھی۔ اسی طرح سے جو کمپلیکس کو بریک کیا گیا وہ بھی برٹش پیریڈ میں، جب ریلوے لائن نور جہاں کے مقبرے اور آصف خان کے مقبرے کے درمیان سے گزاری گئی، تو وہ اس نے اس کمپلیکس کو توڑ دیا، اور وہ ایسا irreparable لاس تھا، حالانکہ اس وقت ان کے پاس بہت ساری آپشنز تھیں کہ اس کو اوپر سے کر کے جو اس وقت جو موجودہ جی ٹی روڈ جو ہے وہاں سے بھی اس کے ساتھ ساتھ گزر سکتی تھی، لیکن وہ بیچ میں سے گزاری گئی، جس سے ان چاروں مقبروں کا جو ہے نا حسن متاثر ہوا، اور نہ کہ ان کا حسن متاثر ہوا بلکہ ان کے جو اس وقت مین داخلی راستے تھے وہ بھی بری طرح سے تخت و تاراج ہوئے۔ پھر سیلاب بھی مختلف اوقات میں آتے رہے، سیلاب تو یہاں پہ کہہ لیں کہ
صدیوں سے آ رہے تھے، کیونکہ جب سے ریور بندے نے اورنگزیب بنا جب سے یہ سکھوں کا دور تھا نا، اس کے بعد جب دریائے راوی نے، کیونکہ اوریجنلی دریائے راوی جو بہتا تھا وہ قلعے کی دیوار کے ساتھ جی بہتا اور بالکل۔ باشی مسجد کے، جب اس نے اپنا کورس چینج کیا تو وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ جو دریا تھا نا وہ بالکل اس کے دائیں کنارے کی طرف جو ہے نا زیادہ ہٹ کرنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ پاکستان بننے کے بعد بھی جو 1955 کا بہت بڑا فلڈ تھا، اس میں 1973 کے فلڈ میں اور 1988 کا جو فلڈ تھے، اس میں اس مقبرے کے اندر کیا پورے ایریے میں شاہ درہ میں تقریباً جو ہے نا 8 سے 9 فٹ پانی بہت دنوں تک کھڑا رہا، جس سے آج بھی اس کے آثار جو ہے نا وہ مقبرہ جہانگیر کے اندر جو ماربل یا موزیک ٹائل کا کام ہے، اس کے اندر آج بھی آپ ان کے لائنز ملیں گے، نشان ملیں گے اس کے۔ تو یہ نقصان ہے سر، اس کی ریسٹوریشن کے لیے پروسیس کب شروع ہوا؟ قیام پاکستان سے پہلے ہی کچھ کام شروع ہو گیا تھا؟ قیام پاکستان سے پہلے بھی بڑے اور اس کے پاکستان بننے کے بعد بھی جو ود ان اویلیبل ریسورسز جو ہمارے پاس انسانی یا فنانشیل ریسورسز ہیں اس کے مطابق تو کام چلتا رہا، لیکن وہ ایسے کمپلیکسز کے لیے خوبصورت کمپلیکس بہت کام تھا۔ پھر اس کے لیے اب حکومت پنجاب نے تقریباً 203 بلین کی ایک جو ہے نا وہ کمپریہنسو سکیم بنائی ہے، جس کے اندر اس کے مختلف حصوں کی تزئین و آرائش شامل ہے، جیسے اس کا فساد کا کام آپ نے دیکھا، اس کے میناروں کا کام جو ہے نا وہ بھی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ فرشوں کا کام ہوا ہے، اور مزید ہم یہ پروجیکٹ جو ہے نا اس میں لے کے اس کو بڑھا رہے ہیں، اور نور جہاں پہ بھی ہم نے ایک علیحدہ سکیم شروع کی ہے جو پچھلے سال شروع ہوئی ہے، اور اس میں بھی اس کی جو فساد جو کہ کہہ لیں کہ سکھ دور میں یا اس کے بعد ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا، اس کو بھی ہم اوریجنل اس کی جو ہے نا ایویڈنس کے مطابق دوبارہ اس کو بحال کر رہے ہیں، بلکہ وہاں پہ مختلف جو اس کے باغات تھے ان کو بھی ریسٹور کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پبلک کی فیسلٹی کے لیے بھی ہم مختلف جو ہے نا اچھا وہ سر، چیزیں اس کر کی رہے ہیں۔ پرابلمز کیا ہیں، کیا ایشوز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل نہیں ہو پا رہا؟ حالانکہ مانومنٹ بڑا ہے، قلعے سے بھی بڑا ہے، شالامار باغ سے بھی بڑا ہے، ہرڈلز کیا ہیں اس کے جی، راستے میں؟ ہرڈل کوئی نہیں، ایک تو اس کی جو تھا نا اس کی کنزرویشن کا کام تھا، اس پہ تو ہم نے کافی کام کر لیا ہے، لیکن یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ورلڈ ہیریٹیج جو اس کی ٹینٹیٹو Tentative لسٹ list ہے ہے۔ اس کے اوپر یہ ضرور موجود ہے، یہ پورا کمپلیکس، تو ہم جو ہے نا اس کے مطابق ان کی جو گائیڈ لائن ہے جو ٹینٹیٹو لسٹ کے لیے ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس پہ اسپیشلی جو اس کے آپ 3 اطراف میں انکروچمنٹ دیکھتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ تقریباً پچھلے 40 سال پہلے جو ہے نا وہ شروع ہوا تھا، یہ 70s کے بعد اس کے سراؤنڈنگ میں زیادہ انکروچمنٹ جو ہے نا وہ شروع ہوئی، وہ جو اب کافی حد تک بڑھ چکی ہے، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ کس طرح سے کہ اس یہ کے گرد پرائیویٹ ایک لینڈ ہے، بفر سوری پرائیویٹ لینڈ ہے یا یہ کسی ادارے کی لینڈ ہے جس کے نہیں، اوپر قبضہ ہوا یہ ہوا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے تو پرائیویٹ لینڈ، لیکن وہ ایک قانون ہوتا ہے نا کہ 200 فٹ کے اندر جو ہے نا ایک بفر زون جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اینٹی کوٹی ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اریگیشن کے لیے، ان باغات کی اریگیشن کے لیے مغلوں کا جو ہائیڈرولک سسٹم تھا دیٹ واز ویری اسپیشل، ان تمام اس فصیل کے اوپر آپ کو جا بجا تقریباً 3 فٹ چوڑی اور 3 فٹ گہری ایک ڈکٹ ملے گی، اور اس کی سراؤنڈنگ میں 8 مختلف مقامات پر بڑے کنویں تھے جہاں پہ راہٹ لگے ہوئے تھے، وہ راہٹوں کے ذریعے پانی جو ہے نا اوپر والی ڈکٹ میں لایا جاتا تھا، جہاں سے پھر یہ فواروں کو چلانے کے لیے اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے وہ پانی جو ہے نا وہ استعمال ہوتا تھا، اور مغلوں کا سارا ہائیڈرولک سسٹم وہ انڈر گراؤنڈ تھا اور بڑا اسپیشلائز تھا۔ ملک صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے معلومات دیں۔ ناظرین، آپ پروگرام یہ دیکھ رہے تھے، اور پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی جائیں گے راؤ جاوید کے پاس جو معلومات رکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، اور بہت سی جو فکشنل باتیں ہیں وہ ان سے سنیں گے، اس مقبرے کے حوالے سے، اس مقبرے کے مکینوں کے حوالے سے جو یہاں دفن ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوں گی جو شاہ درہ کے حوالے سے ہوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں راؤ جاوید صاحب کے پاس۔
اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ شہنشاہ جہانگیر جب شہنشاہ بنتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ملکہ نور جہاں یا مہر النساء کو اپنی زوجہ بنائے گا، یا اس سے پہلے یعنی ٹیک اوور سے پہلے، یا نہیں یہ جس وقت تخت نشینی سے پہلے کا لیتا ہے؟ نہیں، تخت نشینی سے پہلے جو دل میں تو تھا، لیکن جس وقت خود بادشاہ بنا اور ان کے والد جو تھے جلال الدین اکبر وہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد انہیں کیونکہ خود مختار ہو گئے تھے تو اس وقت انہیں موقع ملا اور انہوں نے کچھ غداری کے اور کچھ ایسے الزامات لگوا کے شیر افغن پہ ان کو قتل کروا دیا تھا، اور ان کی جو حرم کی تمام جو تھی خواتین اور ان کی عزیز رشتہ دار، ان کو جو ہے وہ شاہی باغی قرار دے کے اور ان کو قلعہ لاہور بلوا لیا تھا۔ شروع میں جو ہے مہر النساء کافی عرصہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوئیں کہ وہ شادی کریں جہانگیر سے، لیکن کافی عرصے کے بعد مختلف ذرائع سے انہوں نے پریشر دے کے یا پیار محبت سے ہر طرح سے ان کو مجبور کیا، آخر جو ہے وہ رضامند ہو گئی، اور یہ ان کی 18ویں شادی تھی جہانگیر کی، اور 18ویں اور آخری شادی تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ 18ویں شادی تھی اور یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا شادیوں کا۔ اچھا تو کیا ان کا رول کیا رہا؟ یعنی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کریکٹر ہے نور جہاں کا، یعنی بڑا ٹاپ رنگ قسم کا تھا، پرسنالٹی ان کی بڑی دوسروں پہ غالب آنے والی تھی، اور پھر یہ سیاست میں بھی اور شاہی دربار میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے پورا رول ادا کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر کو کامیاب بنانے میں ان کا پورا کردار تھا ایک شہنشاہ کے طور پر۔ جہانگیر تو شہنشاہ خود بن گئے تھے، ان سے مطلب یہ اس وقت نہیں تھی ان کی زندگی میں، لیکن بہت ہی ذہین خاتون تھی، اور انہوں نے جو دربار تھا لاہور کا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ڈیولپ کی جو اس سے پہلے نہیں تھی، اور جہانگیر نے اپنی توثق میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح سے دربار کی سجاوٹ کا معاملہ، بہت ساری چیزیں جیسے عطروں میں، اپنا زیورات میں، کھانے پینے کی چیزیں، یعنی فیشن اور آئیکن بن گئی جی، بلکہ دربار کو جس طریقے سے سجایا گیا تھا، اسی طرح سے جب جلوس نکلتا تھا دربار سے تو ہاتھیوں کی سجاوٹ اور دربار کی سجاوٹ، پردے، ہر چیز میں، یعنی اس نے پورا ایک نیا رنگ دے دیا تھا مغل دربار کو۔ اس سے پہلے وہ جو تھی اس طرح کی اہمیت حاصل نہیں تھی جو نور جہاں نے بنا دیا تھا مغل دربار۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پولیٹیکلی بھی بہت سٹرونگ تھی وہ، یعنی فیصلے کرنے میں، اور بادشاہ کو پورا مشورہ دیتی تھی اس وقت کے۔ پولیٹیکلی بھی بڑی وہ تھی اور ویسے بھی بڑی بہادر خاتون تھی۔ جہانگیر نے اپنی توثق میں ان کا جو مختلف ذکر کیے ہیں، ان کی بہادری کے بھی کچھ ذکر کیے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شیر جو تھا وہ جہانگیر کے سامنے آ گیا اور وہ حملہ کرنے والا تھا، تو جہانگیر لکھتا ہے کہ نور جہاں نے اس شیر کو جو ہے وہ مار دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا۔ تو یہ ایک پوری مطلب ایک جرنیل قسم کی خاتون تھی اور بڑی حوصلہ مند اور بہادر خاتون تھی۔ اسی طرح سے ایک موقع پر محبت خان نے جہانگیر کو گرفتار کر لیا تھا، اور اس کے کچھ اپنے مطالبات تھے وہ منوانے کے لیے، تو نور جہاں نے جو ہے وہ ان کو اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت عملی سے آزاد کروایا تھا۔ یعنی ایک سیاسی اور علمی، ادبی، ہر لحاظ سے اور بہادری کے حوالے سے یہ خاتون اپنی مثال آپ تھی۔ اچھا ان کا ڈاؤن فال بھی ہوا، یعنی ان کا عروج جو ہے وہ کہتے ہیں وفات سے پہلے یہ ایک طرح سے شہنشاہ شاہ جہاں کے دستے نگر ہو گئی تھی۔ کیا یہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو کیونکہ یہ ان کے والد جب تک مرزا غیاث بیگ زندہ رہے، وہ ان کو جو نواب آصف جاہ اور مہر النساء دونوں بہن بھائیوں کو ایک تو وہ اکٹھا رکھتے تھے، دوسرا وہ دونوں کو مشورے دے کے اور بڑا اچھا ان کو ایک لائن دے کے اور اپنے طریقے سے ان کو چلاتے تھے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک ریاست کے ساتھ یا ایک کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ 90 شاہراہ قائد اعظم میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امور مذہبی کمیٹی میں ممبران کے ساتھ میٹنگ جاری ہے۔ کی طرف سے اپنا سیکرٹری اوقاف، آپ کی ایس ڈی جی اور ایڈمنسٹریٹر صاحب کی اور تمام محکموں کی، جس میں دادا درا ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل، لیسکو اور جتنے ادارے ہیں، ریسکیو 1122، ان سب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کی وہ قابل تعریف ہے، اور ہم مشکور ہیں کمیٹی کی طرف سے، اور آپ سب نے ماشاءاللہ بڑی دلجوئی کے ساتھ کام کیا۔ اس کو اگلے سال مزید انشاءاللہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مزید بہتر بنانا۔ الحمدللہ although there was no complaint، سو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ماشاءاللہ
بہترین طریقے سے آپ نے سر انجام دی ہے، اور RPC کی طرف سے جو ساتھی جن کی ڈیوٹی تھی میں ان کو بھی شاباش بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خصوصاً میاں سعید صاحب جو کہ ڈیلی افطاری کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، پھر اعتکاف کے کھانا کیا اور سارا، اور باقی جتنے ساتھی ہیں مختلف لوگوں کو مختلف ڈیوٹیز ہیں، کچھ صفائی کے لک آفٹر کرتے ہیں، کچھ دوسرے انتظامات کرتے ہیں، کچھ جو ختم ہوتے ہیں ان کے، تو اس مہینے میں ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا کام کیا، اور میں آپ کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی اس میں سیکورٹی سے پہلے یہ جو ہمارا اختلاف آتا ہے ڈسٹرکٹ کی اس کی طرف سے ہم نے لگائے تین کی وجہ سے کر دی جاتی ہے، سر نے بتایا، اور ایک جو ہے وہ 60 ٹن کا تھا، خاصی پولنگ رہی، لیکن جو ہمیں ادھر کناٹے لگاتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل 8 فٹ کی پہلے ہوتی تھی، ہم نے 6 فٹ کی کر دی، لیکن اس کی وجہ سے بھی درمیان سے اتارنی پڑی، بعض بس کرتی تھی، وہ ٹھنڈا ٹمپریچر ہوتا تھا 16 سے لے کے 22 تک، لیکن وہ پھر ہم نے ریلیز میں لکھی ہے، ہم نے مشاورت کی ہے کہ اس میں آپ 4.5 فٹ کی کوئی وائٹ ہوادار چادر لگا دیں جس میں سے ویزیبلٹی تو نہ ہو لیکن ہوا گزر سکے، ٹھیک، کچھ چیز کی منظوری سے ہے وہ ہمیں سوال بھی نہیں، اس میں ارینج کر دیں گے، پیکنگ کرا کے رکھا دیں گے، مجھے آپ اس کا اگلے کام کر سکتے میں بہت اچھا ہے آپ کا پرپوزل ہے، پلیز گو ہیڈ۔ کیوں جی سیکرٹری صاحب، سر یہ بڑا اچھا ہے، اس کو فردر ایک بہتری آئے گی انشاءاللہ، تو اس کو آپ اس پہ عمل درآمد کریں، ٹھیک۔ دوسرا وہاں جو ایشو ہے سب سے زیادہ وہ واش رومز کا تھا، کہ وہاں چونکہ ویسے تو چونکہ 2700 پلس ان کے جو ورکرز تھے وہ تھے، اور ساتھ چونکہ ظاہر شہری رفتاری ایک ٹائم پہ ہوتی ہے، تو 20 رمضان کو تقریباً 3000 لوگوں نے افطاری کی، جو آخری دن ہم نے وہ مسئلے بنائے ہیں اس سے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے، 5000 آدمی نے 27 رمضان کو افطاری کی مختلفین کے علاوہ، تو یہ ایٹ اے ٹائم سارے لوگ خصوصاً جب مغرب کی بات جاتے تھے واش رومز میں تو وہاں بڑے مسائل تھے، تو اس کو بھی میرا خیال ہے نیکسٹ اعتکاف سے پہلے ہمیں ان کے اندر تعداد بڑھانی چاہیے، اور ہمارے پاس وہ کمپلینٹ تھی وہ صرف واش رومز کی تھی، پچھلے سال کو میں نے فائل دیکھی ہے، لوگ آتے تھے کہ جی وہ کچھ آدمی بکن لگا رہے ہیں اور ہم نے پڑھنا ہے، اس دفعہ چونکہ پہلے یہ پہلے پائی کی بنیاد پر کمپیوٹرائز سسٹم تھا تو وہ گروہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، صرف ایک کمپلینٹ آئی 28 رمضان کو، تو بہرحال اس کے لیے کچھ ریکوائر کرنی پڑے گی، اسی کے اندر کوئی ارینجمنٹس ہو، کیونکہ لوگ کوئی شوگر کے مریض ہوتے تھے، کوئی بوڑھے لوگ کے پاس آ ماشاء اللہ جی بہت اچھا، میں ونس اگین بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ میرا تو کانسٹنٹ رابطہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا تھا، آج کلیکٹیو ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ اگر کسی کی کوئی آبزرویشن ہے مزید بہتری کے لیے وہ اپنا آئیڈیا دے، اور ہم ہمیشہ کی طرح عرس مبارک کے بعد اور رمضان شریف کے بعد چیزوں کو ریویو کرتے ہیں تاکہ آنے والے سال میں نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں کون سی مزید بہتری کے لیے ابھی سے ہم نوٹ کر لیں اور اس سے اگلے سال اس میں امپرومنٹ کریں، تو میرا خیال ہے بہت اچھا کارکردگی رہی ہے، محکمے کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور تمام محکموں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے، اور ساتھ ہی میرے ساتھیوں کو جو ریلیجیس پرپزز کمیٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا جہاں کنٹریبیوشن تھی وہ انہوں نے بھی کی ہے، سو سب کا بہت شکریہ۔ کوئی ممبرز حضرات سے کوئی بات کوئی سجیشن کوئی پوائنٹ ہو تو بتا دیں، اسی پہ فوکس کرنا ہے جو ایجنڈا ہے آج کا۔ ہماری ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے، اگر آپ اس میں مہربانی کر کے سیکرٹری صاحب ان کو انوائٹ کر لیں اور آپ اپنے پرپوزل انجینئرس کے لے کے آ جائیں تو ہم اس میں اس کو ڈسکس کر کے پھر انشاءاللہ آگے اس کو لے کے چلیں گے، کیونکہ مسجد کی مزید ایکسپینشنز کے لیے بھی اب سوچ وچار شروع ہو جانی چاہیے۔ نوے شاہراہ میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امور مذہبی کمیٹی ممبران کے ساتھ میٹنگ جاری ہے۔ میٹنگ میں رمضان میں اعتکاف اور سحری افطاری میں انتظامات کے حوالے سے فیڈ بیک لیا گیا۔ یہ چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب۔ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو ان سے بہتر ہو، تو معاملہ جو ہے وہ جناب پہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ پینٹنگ اتنی جو ہے وہ پسند کیوں کی گئی، تو بتایا کہ اس پینٹنگ میں جو وہ پینٹنگ تھی اس میں ایک رانی جو ہے وہ آرام فرما رہی تھی،
और उनकी कनीज़ जो है उनके पाँव का जो तलवा है उनको दबा रही थी। तो जहांगीर ने बताया था कि ये जो तलवा जब इस पर जो है वो मस किया जाएगा तो उसमें हल्की सी तबस्सुम उभरेगी। तो इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि जब पाँव के तलवे पे उसका जो मस हुआ है उसका हाथ मसाज किया जाए, मसाज किया गया है, तो उसके होंठों से जो है वो हल्की सी मुस्कुराहट ज़ाहिर हुई है। तो यही इस पेंटिंग का कमाल है। यानी ऐसी चीज़ें जो हैं ये एक जो है वो बादशाह इन चीज़ों पे नज़र रखते थे और ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज़ों को जो है वो देखते थे और इनसे ही उनकी आर्ट की पहचान करते थे। अच्छा, तो ये जो जितनी आर्किटेक्चर जहांगीर के दौर में बना है उसमें भी नूरजहां का कोई किरदार नज़र आता है आपको? जी, जहांगीर के दौर में जितना भी है वो सारा असल में जहांगीर नूरजहां के बाद जो है, पहले तो नूरजहां पहले नाम जो मेहरुन्निसा था और मेहरुन्निसा के बाद जो है वो नूर महल का ख़ताब दिया, उसके बाद नूरजहां का ख़ताब दिया और नूरजहां का ख़ताब जो है वो एक सिंबल बन गया, इलामत बन गया और उस नाम ने तारीख़ में जो है एक ख़ास मुकाम हासिल कर लिया। तो नूरजहां ने तमाम जो हुकूमती मामलात थे वो तमाम जो थे वो समझ लें कि नूरजहां के ही थे। सिक्के पे भी नूरजहां का नाम चलता था और अमली तौर पे बादशाह तो जो थे वो जहांगीर ही थे, लेकिन तमाम हुक्म और कुछ ऐसे मामलात जहां किसी की नहीं चलती थी तो वो सिफारिश या उस जगह पे नूरजहां ही उस मामले को लुक आफ्टर करता। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे और इजाज़त लेने से पहले आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फ़ीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस है YHL@city42.tv। अल्लाह हाफ़िज़।